अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, मिडल ईस्ट से खबर है कि हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन मुआहदा होते ही उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियां बैठी। हुकूमत के मुतालबात के मुताबिक कि PTI वाले चार्टर ऑफ डिमांड पेश तो करें। आज उन्होंने पेश कर दिया। जो ही पेश किया गया तो उसके बाद बुखलाहट शुरू हो गई इस मैंडेट चोर हुकूमत को। उधर 2 रोज पहले आपने खबर सुनी थी कि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली और CMKP के अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। उसकी खबर बाहर निकली और उसके बाद वहां भी अफरा तफरी, वजाहतें आ गई सिक्योरिटी जराए से कि मुलाकात हुई, लेकिन ये बातें नहीं हुई जिस तरह बयान की गई। लेकिन अब अपने हुकूमत के ये असासा सहाफ़ी ये खबरें लीक कर रहे हैं कि मुलाकात एक नहीं हुई, मुलाकातें 3 हुई हैं। वहां क्या परेशानी है? और राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ही डिमांड की हुए चार्टर ऑफ डिमांड को देखने के बाद लहरा लहरा कर हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रही है और लग रहा है कि उनके सर पे हथौड़ा बजने वाला है। यह हथौड़ा कौन सा है? यह हथौड़ा है 20 जनवरी डोनाल्ड ट्रंप का। वो शेर जो शायर ने किसी और मौके के लिए कहा था कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इसे शेर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई तो है कि जिसकी आमद से हर तरफ अफरा तफरी है। मिडल ईस्ट वाले भी घबराए हुए हैं, हमारे इस्लामाबाद वालों को भी समझ नहीं आ रही, और इधर कैनेडियन गवर्नमेंट को भी परेशानी लाहक है। और इस सारी सूरत हाल में जिसने इस मामले को भांप लिया कि डोनाल्ड ट्रंप कोई आम सा प्रेसिडेंट नहीं है और वो जिंदगी में दूसरी और आखिरी दफा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने जा रहा है, एंड ही इज अ डूअर। वो जो कहता है वो कर गुजरता है। ये बात जिन को समझ आ गई वो तो राह रास्त पर आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी रेत में सर दबाए इस उम्मीद पे हैं कि शायद खतरा टल जाए। ये खतरा टलने वाला नहीं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ फैसले ले लिए हैं, उसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत तबादला ख्याल जारी रखें। और हमारी ये वीडियो देखने के बाद या प्ले लिस्ट में मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे और आप महसूस करें कि हम पाकिस्तान के अवाम के दिल की बात करते हैं, तो ये दिल की बात अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं मुआहदा क्या हुआ मिडल ईस्ट में। मुआहदा ये था कि सीज फायर फॉर 6 वीक्स 42 डेज के लिए सीज फायर का मुआहदा हुआ। इसराइल वालों ने 1000 फलस्तीनी जो उन्होंने अगवा किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, अपनी कैद में रखे हुए हैं, उन्हें रिहा करना है। और फलस्तीनियों ने, हमास वालों ने 33 जो इसराइली शहरी उन्होंने अगवा किए हुए हैं वो वापस भेजने हैं। और गजा के उन इलाकों में जहां जहां फलस्तीनियों की अक्सरियत थी वहां इस वक्त कब्जा कर चुके थे इसराइली फौज, वो पीछे हटेगी और फलस्तीनियों को वापस अपने इलाकों में आने दिया जाएगा। अस्पतालों पर, स्कूलों पर अटैक नहीं किया जाएगा। इस तरह की मुआहदे की तफसीलात थी, लेकिन अभी मुआहदा जो ही सरफेस हुआ उसमें क्रैक्स आना शुरू हो गए। ताज़ा तरीन खबर यह है कि मुआहदे से पीछे हट रहे हैं गजा वाले और गजा के अंदर इसराइली फौजी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमास पे। और हमास पे इल्ज़ाम यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की कोई फाइन लाइन प्रिंट में कहीं कोई एग्रीमेंट था कि इतने पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, इस वजह से मामला रुका हुआ है। ठीक है, जब 600 ट्रकों का सामान वहाँ इमदादी सामान इंटर होना है गजा के इलाके में, तो उस पर अखराजात तो आने हैं। मे बी वो ट्रांजैक्शन रुकी हुई हो, या जितने नुकसानात किए गए हैं वहाँ फ़लस्तीनियों के, शायद उस नुकसानात की पेमेंट का मसला हो। उम्मीद है ये 1-2 दिन में ये मसला हल हो जाएगा। और ये जो क्रैक्स इनिशियली नज़र आ रहे हैं ये क्रैक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लेना है और उसने कहा है नो मोर वार। और उसने ये भी कहा है कि मेरे हल्फ उठाने से पहले पहले आप मुआहदा कर लें, सीज़ फायर कर लें। सीज़ फायर तो हो गया, लेकिन ये जो मामूली क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं ये शायद ट्रांजेक्शनल इश्यूज़ हैं। उम्मीद है ये हल हो जाएंगे। अब आते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में हमारी हुकूमत, ये मैंडेट चोर हुकूमत, इसे पाकिस्तान की हुकूमत हमारी हुकूमत ही कहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे जेब में कौमी शनाख्ती कार्ड है उस वक्त तक मानना पड़ेगा कि ये हमारी हुकूमत है। हालांकि उसे हमारी पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत हासिल नहीं, वो मैंडेट चोर हुकूमत है। लेकिन कहने को तो बैठी हुई है ना, इस वक्त सारा कंट्रोल तो उनके ही हाथ में है। और उनके सामने जब PTI वाली मुज़ाकराती कमेटी आज बैठी, वो दौर जो डिले हो रहा था फाइनली इमरान खान के प्रेशर पे या किसी और बैरूनी दबाव के नतीजे में बैठी मुज़ाकरात के लिए, और उनका मुतालबा था मैंडेट चोर हुकूमत का कि आप चार्टर ऑफ डिमांड पेश तो करें। PTI वालों ने वो चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। उसके मेन मुतालबात में से वही पहले इब्तदाई तौर पर इनके 4 मुतालबात थे। इमरान खान ने सहूलत देने के लिए इस गवर्नमेंट को 2 मुतालबात ड्रॉप कर दिए थे, जिसमें एक मैंडेट चोरी का था और एक और दूसरा था। अब 2 रह गए थे कि आप कमीशन बनाएं और सियासी कैदियों को रिहा करें। उसकी तफसीलात
اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 2 کمیشن قائم کریں، ایک 9 مئی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے اور ایک 26 نومبر کو آپ نے گولی کیوں چلائی اس معاملے پہ۔ پھر اس میں اس کے TORs بھی دے دیے، انہوں نے اتنی سہولت دے دی اس گورنمنٹ کو کہ TORs ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے اس کے، کہ کمیشن کی کارروائی کو عوام کے لیے اور میڈیا کے لیے پبلک کیا جائے، اوپن ہو، لوگ اور میڈیا جا کر دیکھ سکے کہ کمیشن کیا کارروائی کر رہے ہیں، دونوں کمیشن۔ پھر کہا گیا کہ کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی یا سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل کمیشن بنائے جائیں۔ کمیشن حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت سے بنائے جائیں۔ گرفتار کیے گئے افراد کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا اس کی تحقیقات کرے یہ کمیشن۔ میڈیا کے خلاف کارروائیاں کی گئیں اس کی تحقیقات کی جائے۔ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی اس کا جواب دیا جائے، کس کے کہنے پر چلائی، کس نے چلائی، کیوں چلائی، کب چلائی، کتنی چلائی، تفصیلات ہیں ساری اس میں۔ پھر شہداء زخمیوں کی اور مسنگ پرسنز کی تحقیقات کی جائیں کہ کتنے ہیں، CCTV کیمراز فوٹیج کس نے چوری کیے، کہاں کون لے گیا، ہسپتال ریکارڈ میں کیا رد و بدل کیا گیا، وہ معاملہ دیکھا جائے، اس کی پوری تحقیقات کی جائے۔ پھر یہ کہ تمام وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں سے کہا جائے کہ وہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دے۔ یہ مطالبات تھے، ابتدائی طور پر میں نے سیدھا آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اس پہ حکومت والوں نے فوری طور پر پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب پیش ہوئے میڈیا کے سامنے اور قوم کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ اب دیکھیں انہوں نے اسٹریٹجیکلی یہ کیا کہ ایک انہوں نے رانا ثناء اللہ بھیجا جن کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ نے فل چڑھائی کر کے رکھنی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہی کہا۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں یہ 8 فروری کے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ رانا صاحب یہ بات تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے، تحریری مطالبات دینے سے پہلے ہی وہ اس مطالبے کو بیک برنر پہ لے گئے تھے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 8 فروری کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ انہوں نے صرف آپ سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے 2 مطالبات رکھے تھے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ مجبوری سے بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات میں۔ پیچھے ایکچولی ڈنڈا ہے پنڈی والوں کا، اور پنڈی والوں کے مذاکرات کی بات بعد میں کرتے ہیں، جس کی پریشانی لاحق ہے رانا ثناء اللہ اور رانا ثناء اللہ طرز کے لوگوں کو، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ وہ ہیں جو 8 فروری کو الیکشن تمام دھاندلی کے باوجود ہار گئے۔ آج اگر وہ مشیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ کے ممبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جھنڈے اور ڈنڈے والی گاڑی انجوائے کر رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ حکومت ہے۔ جس دن یہ حکومت چلی گئی وہ تو MNA بھی نہیں ہے، اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، ان کی تنخواہ بھی چلی جائے گی جو مانا انہیں تنخواہ ملتی ہے بطور مشیر، اس لیے انہیں زیادہ پریشانی لاحق ہے۔ دوسرے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی، ان کی سینٹ کی سیٹ پکی ہے 6 سال کے لیے۔ انہوں نے تحمل سے کام لیا، پلاننگ تھی کہ تم ذرا تیز ریئیکشن دینا، میں ذرا سٹل سا دوں گا۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری کمیٹی جائزہ لے گی، 27-28 تک 7 دن کا ٹائم دیا PTI نے، ہم 27-28 کو جواب دے دیں گے۔ پھر رانا صاحب کہتے ہیں مینڈیٹ سے واپسی کی ہے انہوں نے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن معاملات پہ مسئلہ ہمارے پاس اٹھایا ہے اس میں تو انہوں نے سپریم کورٹ میں پہلے ہی پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جب معاملہ ہے تو ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ مطلب ہے رانا صاحب نے کہا ہماری طرف سے جواب ہے۔ اگر یہ سارے معاملے اس سے پہلے اسی اپوزیشن نے ہائی کورٹس میں بھی کیے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی کیے ہوئے ہیں، کون سا دروازہ ہے، کون سی عدالت ہے جو انہوں نے نہیں کھٹکھٹائی؟ اس کے بعد ہی یہ احتجاج پر آئے تھے، اور احتجاج پہ آپ نے گولیاں چلا دی۔ اب اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے اور اپنا احتجاج کا سلسلہ روکا ہے صرف آپ کی درخواست پر کہ ہمیں مطالبات دیں، ہم بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اب آپ کہتے ہیں کورٹس میں جائیں۔ یہ وہی کورٹس ہیں جن سے تنگ آ کر یہ روڈ پر آئے تھے۔ روڈ سے روکنے کے لیے آپ نے کہا ٹیبل پر آ جاتے ہیں، اب ٹیبل پر آئے ہیں آپ کہتے ہیں کورٹس میں معاملہ، آپ ادھر جائیں، ہمارے پاس کیوں آئے ہیں؟ رانا صاحب یہ جو آپ کیس 22 بنانا چاہتے ہیں یہ بننے کا نہیں، کیونکہ پاکستان کے عوام کو ساری صورتحال کا پتہ ہے اور انہیں علم ہے کہ آپ صرف نشستند گفتند برخاستند کر رہے ہیں، اور آپ کو بٹھایا بھی پنڈی والوں نے ہے۔ بات پنڈی والوں پہ ہوگی، ان کی بات کریں گے، پہلے آپ کا کر لیں کہ آپ سیاسی چال بازیاں کیا کر رہے ہیں۔ آپ کی چال بازیاں قوم کے ساتھ بتانا، ڈسکس کرنا ضروری ہیں۔ اصل میں آپ کی بدنیتی ظاہر ہو رہی ہے۔ یہ پریس کانفرنس، اس سے پہلے آپ مطالبات کر رہے تھے کہ جی تحریری مطالبات دیں، انہوں نے دیے تو اب آپ کی بدنیت ظاہر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے کمیٹی کے اراکین کو آزاد ماحول میں ملاقات کرائی جائے۔ جب آپ گرفتار ہو جاتے ہیں تو آزادی تو آپ کی سلب ہو جاتی ہے، لیکن ہم آزاد ماحول میں ملاقات کرا دیں گے۔ اب یہ بات انہوں نے اس لیے عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے کیونکہ یہ بات انہیں معلوم ہو گئی ہے کہ 2 دن پہلے جب علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر ملے تھے تو انہوں نے بھی یہی شکایت کی تھی، اور یہ شکایت ان کی سن لی گئی ہے۔ اب یہ کام ویسے ہی ہونے لگا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کہا چلیں ہم احسان کر دیں ان پہ، اپوزیشن والوں پہ۔ دوسرا عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ جو TORs ہیں ان پہ بات ہو سکتی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے تھوڑی سی نرمی ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑا سا ہارڈ لائن لینے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ کچھ نہیں ہے، صرف ایک دکھاوا ہے، نظر کا دکھاوا۔ اصل بات وہی ہے کہ بیک اینڈ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات صرف اپوزیشن والے یا PTI والے نہیں کہہ رہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں،
بلکہ اس مینڈیٹ چور حکومت کے اثاثہ صحافی بھی اب یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ صرف ایک ملاقات نہیں ہوئی علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، ان کی 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور وہ 3 ملاقاتیں آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ آرمی چیف سے سرسری سی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آگے بندوں کو ڈیزگنیٹ کر دوں گا، انہیں کہوں گا کہ آپ سے بات کریں۔ آرمی چیف کے چیف آف جنرل سٹاف ان کی ملاقات اور ایک DGISI کی ملاقات اور مے بی DGC کی ملاقات، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ کہیں نہ کہیں چل پڑا ہے، اس لیے یہ گھبراہٹ ہے اس گورنمنٹ کو۔ اب آتے ہیں کہ سیکیورٹی ذرائع نے تردید کیا کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ سیکیورٹی ذرائع نے ایک وضاحت کی ہے کہ بیرسٹر گور اور علی امین گنڈاپور کی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے معاملات سے متعلق آرمی چیف سے بات ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ علیحدہ ملاقات آپ کنفرم کر رہے ہیں، کیونکہ انسداد دہشت گردی یا سیکیورٹی کے معاملات پہ تو وہ جنرل میٹنگ تھی جس کی تصویر سارے لوگوں نے دیکھی، جس سے چیئر کر رہے تھے آرمی چیف، 22ویں گریڈ کے آفیسر، رائٹ پہ چیف منسٹر ایک منتخب نمائندہ KPK بیٹھا ہوا تھا، اور لیفٹ پہ گورنر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تصویر تو سب نے دیکھ لی۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے علاوہ ملاقات کنفرم کریں ہیں، جو بیرسٹر گور نے بیسیکلی کنفرم کی۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے کنفرم کر دی۔ لیکن آگے چل کر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ حضور سیاسی رنگ کہاں؟ جب آپ کہتے ہیں سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت ہوئی، تو سیکیورٹی کے معاملات کیا سیاست سے الگ ہے؟ سیکیورٹی کے معاملات اگر سیاست سے الگ ہوتے تو آپ کر لیتے نا۔ آپ نے اٹیک بھی کر لیا، آپ نے ایئر فورس کے طیارے بھی استعمال کر لیے، آپ نے ڈرون بھی استعمال کر لیے، آپ نے سب کچھ کر لیا نا، لیکن نہیں ہوئے نا آپ سے حل مسئلے۔ پھر آپ کو گورنر کو اور CM KPK کو لانا پڑا نا، بٹھانا پڑا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا نا۔ اس لیے سارے معاملات سیاست سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر کیا آپ یہ بات مانتے نہیں ہیں یا تسلیم نہیں کرتے کہ جب تک پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ قرم ایجنسی کیا، آپ KPK کیا، آپ افغانستان ایشو پہ کیا، آپ کسی معاملے پہ بھی، بلوچستان کا ایشو ہو، کوئی بھی ایشو ہو، آپ اس پہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سیاست عوام آپ کے ساتھ ہوں گے تو یہ معاملات سیکیورٹی کے بھی اور انسداد دہشت گردی کے بھی کم ہوں گے۔ اس لیے سیکیورٹی ہو یا انسداد دہشت گردی ہو، یہ انڈائریکٹلی سیاسی معاملات ہی ہیں۔ البتہ آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ ہار چکے ہیں اور قیدی نمبر 804 جیت چکا ہے۔ مزید آگے وضاحت میں کہا گیا ہے کہ وہ سیاسی بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن انہیں جواباً بتایا گیا ہے کہ آپ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاسی لوگوں سے کریں۔ تو سیاسی لوگوں سے بات ابھی 2 منٹ پہلے میں نے بتا دی کہ وہاں کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق جو کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے، کوشش کرتے ہیں وہ درمیان میں رہنے کی، لیکن وہ کبھی بھی درمیان میں رہے نہیں۔ وہ ہمیشہ مسلم لیگ کے اور اس PDM2 کی مینڈیٹ چور حکومت کے ہی اسپیکر بن کر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اس مذاکرات سے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے۔ اب یہ رسمی بیان ہے ان کا یا واقعی ایاز صادق دل سے چاہتے ہیں؟ حالانکہ ایسی بات ہے نہیں۔ اور جہاں تک آرمی چیف کی یہ بات ہے کہ معاملات دہشت گردی اور سیکیورٹی معاملات کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو حضور کیا آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو ورلڈ بینک اور IMF نے کیا یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مسائل لون کے حوالے سے، لون کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے بہت سیریس ہیں، اور پاکستان کو ایک مستقل ڈیٹ اینڈ رسک مینجمنٹ کمیٹی بنانی چاہیے جس میں حکومت اور اپوزیشن اور تمام سٹیک ہولڈرز کے نمائندے موجود ہوں، اور ایک ایسی پالیسی وضع کریں کہ ہم اپنا ڈیٹ اور رسک مینجمنٹ کو آئندہ 5, 10, 20, 30 سالوں کے لیے کیسے مینج کریں گے۔ تو کیا یہ بھی آپ کی مجبوری نہیں ہے؟ اس سلسلے میں بھی آپ کو بات کرنی نہیں پڑی سب سیاسی لوگوں سے؟ اور یہ اس کی کاپی آپ تک بھی پہنچی ہے، کیونکہ آپ نے اسپیشل فیسیلیٹیشن انویسٹمنٹ کونسل اور پتہ نہیں کیا کیا ادارے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بڑے ہنگامی دورے کیے، لیکن کہیں سے کوئی ٹکا نہیں موصول ہوا ہمیں۔ اس کے بعد اگر یہ IMF اور ورلڈ بینک کا مطالبہ آپ نے پورا کرنا ہے تو پھر آپ نے سننی تو پڑے گی ان کی۔ اور پھر دوسری طرف GSP سٹیٹس کے حوالے سے جو معاملات ہیں، GSP سٹیٹس کی جو دھمکی یورپ نے لگائی ہے، اس کے نتیجے میں آپ نے سپریم کورٹ کے اسی آئینی بینچ کو، جس نے 4 دن پہلے کہا تھا آپ کے ملٹری کورٹ کو کہ آپ سزائیں سنا دیں، اب وہی آئینی بینچ اور اسی میں بیٹھے ہوئے ججز، آپ کے بٹھائے ہوئے ججز، اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا۔ جب آپ کو ضرورت تھی آپ نے سزائیں دلوا دیں، اب ان سے ہی کہلوا کے آپ سب کچھ کالعدم کروا دیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے GSP سٹیٹس کی، اور GSP سٹیٹس اگر پاکستان سے چھین لیا گیا تو ایکسپورٹس جو پہلے ہی نوز ڈائیونگ پہ نیچے جا رہی ہیں، وہ مزید نیچے چلی جائیں گی۔ اس لیے سیاست، اکانومی، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی، یہ سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اور اب سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت میں بھی اس کی بات ہو رہی ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ صحافیوں کو آپ نے کہاں کہاں تنگ کیا، اور جب صحافیوں کو تنگ کرنے کی بات ہے تو اس مینڈیٹ چور حکومت کی تو اتنی ہمت نہیں ہے، سارے کھرے آپ کی طرف، پنڈی کی طرف ہی جاتے ہیں۔ اب وکلاء نے کالا کوٹ بھی تھوڑا سا تگڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان بھر کے وکلاء کا جو اسلام آباد میں ابھی اجلاس ہوا ہے، انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ پاکستان نیشنل لا کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا لاہور میں ہوگا، پھر اسلام آباد، پھر کراچی، کوئٹہ، پشاور، حتیٰ کہ انہوں نے کہا فیصل آباد اور ملتان تک ہم جائیں گے، اور پاکستان بھر میں کالے کوٹ کو
متحرک کریں گے اور 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرائیں گے۔ یہ مطالبہ کیا ہے وکلاء نے اور اس میں پہل کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ریاست علی آزاد۔ انہوں نے کہا ہے ہم کل ہی سپریم کورٹ میں جائیں گے اور اس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر اٹھائیں گے، اور اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو گئی تو یقین مانیں یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام دھڑام سے جا گرے گا۔ اور پاکستان والوں کی ایک آخری امید، جواد احمد گلوکار جواد احمد کہتے تھے کہ پاکستان کی آخری امید، وہ آخری امید گزشتہ روز بجلی کا میٹر چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ جواد احمد کی اہلیہ بیوٹی پارلر چلاتی ہیں لاہور میں، اور وہاں پتہ چلا کہ وہ بجلی چوری کی استعمال کر رہی ہیں، پتہ نہیں کب سے کر رہی ہیں۔ جب جواد احمد کو پتہ چلا تو وہ کالے رنگ کے ویگو ڈالے پہ فوراً وہاں پہنچے، جس کا نمبر تھا LE6661۔ آپ لاہور کے رپورٹر بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، لیکن کیونکہ ویگو ڈالوں کے لیے خدمات ہیں جواد احمد کی عمران خان کے خلاف، تو شاید ویگو ڈالا بھی ان کا ہی ہوگا۔ لیکن وہ وہاں پہنچے اور وہاں فون پہ انسٹرکشنز پیچھے سے دی جا رہی تھیں، اور انہوں نے وہی کام کیا جو ویگو ڈالے والے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے جہاں جہاں PTI کے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرانے جاتے تھے، ویگو ڈالے پہ لوگ آتے تھے اور کاغذات نامزدگی چھین کر چلے جاتے تھے۔ وہی فارمولہ ان کے پاس اب بھی تھا۔ انہیں کچھ مسئلے کا حل نظر نہیں آیا تو انہوں نے جواد احمد کو یہی انسٹرکشن دی کہ یہ جو میٹر پکڑا گیا ہے تمہارا، یہ میٹر ہی لے کر بھاگ جاؤ، اور جواد احمد نے بالکل عین ہدایات کے مطابق میٹر لے کر موقع سے وہ بھاگ گئے۔ بعد ازاں خبر آئی کہ لاہور میں تمام بجلی چوری پکڑنے کے لیے لیسکو نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جس میں ISI MI اور رینجرز کے لوگ شامل ہوں گے، اور وہ لاہور میں بجلی چوری پکڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے گھر کے چور پکڑے جانے لگے، جواد احمد جیسے جو پاکستان کی آخری امید اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں اور عمران خان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، حالانکہ انہیں ہر جگہ منہ کی کھانی پڑتی ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ہماری ISI کے، اس لیے وہ مسلسل عمران خان کے خلاف بولتے ہیں۔ انہوں نے اب اس واقعے کے بعد بھی ٹویٹ کر دیا ہے کہ عمران خان تم نے جان بوجھ کر اپنے دور حکومت میں میرے بیوی کے بیوٹی پارلر پہ ایک ایسا میٹر لگایا جو فیک تھا، جس کی وجہ سے آج میں پکڑا گیا ہوں۔ تو سارا الزام عمران خان پہ انہوں نے دوبارہ ڈال دی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے بھی ایک کمال کیا کہ انہوں نے جو انہیں معاملہ تھا 26 نومبر کا، اس کے حوالے سے جتنے لوگ تھے ان کے ایک ایک کر کے سب کو ٹریس کر دیا ہے، اور اب ان کے سوشل میڈیا پہ انٹرویوز چلانا شروع کر دیے ہیں۔ میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک سوشل میڈیا پہ انہوں نے انٹرویو ایک بندے کا ایسا چلایا جس کو 26 نومبر والے دن منہ میں گولی لگی، اور وہ بندہ پوری طرح بول بھی نہیں سکتا، لیکن انہوں نے پریزنٹ کر دیا اسے، اور اس نے پورا واقعہ بتایا کہ کیسے اس کی آنکھوں کے سامنے 5 لوگوں کو گولیاں لگیں اور 6ٹھی گولی میرے منہ کے اندر سے گزر گئی، اور ابھی تک وہ ٹھیک تو ہو گیا ان کا زخم، لیکن وہ بول نہیں سکتے۔ پھر وہاں انہوں نے ایک اور 26 نومبر کے بندے شعیب خان کا انٹرویو دیا، جس نے بتایا کہ میری موجودگی میں 10 سے 12 سال کے ایک بچے کے پیٹ میں گولی آر سے پار ہو گئی، اور ہم ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل والے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ انسٹرکشنز کہیں اور سے آ رہی تھیں، اور ریکارڈ وہاں فورج ہو رہا تھا، چھپایا جا رہا تھا سب کچھ۔ اس طرح کے اب پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جبران الیاس اور باقی لوگوں نے مل کے، جس میں سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا بڑا رول ہے، انہوں نے تمام ایسے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور انہیں اب پبلک کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے عمران خان یہ ساری جنگ سوشل میڈیا کے سر پر ہی جیتیں گے، ادروائز یہاں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے۔ اب آتے ہیں سوشل میڈیا پہ عمران خان کا تازہ ترین بیان۔ اس پہ انہوں نے 8 فروری کے انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے سال مکمل ہونے پر یوم سیاہ کے حوالے سے منانے کی ہدایات جاری کی ہیں اور کہا ہے ابھی سے تیاریاں کریں۔ دوسرا، انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری کے جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے اور انہیں پیش نہیں کیا گیا، اس پہ انہوں نے تھوڑی سی احساس دلایا چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور ان کے سیاسی باپ آصف زرداری کو کہ آپ بڑے نعرے لگاتے تھے۔ پھر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا، جوڈیشل کمیشن کی حکومت مخالفت کیوں کر رہی ہے، اس پہ انہوں نے بات کی، اور وہی ہوا کہ جو ہی یہ مطالبہ تحریری طور پر پیش ہوا تو عمران خان کی توقع کے عین مطابق، جو عمران خان نے 24 گھنٹے تقریباً پہلے بتا دیا تھا، انہوں نے اس مطالبے کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ریجیکٹ کیا۔ آگے عمران خان نے القادر کے معاملے پہ، جس کا کل 11:30 بجے اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا 17 جنوری کو، عمران خان نے کہا کہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے القادر جیسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ پاکستان میں جنہوں نے اربوں روپے چوری کیے وہی حکمران بن گئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے ڈیل کی۔ نواز شریف کے بیٹے نے 9 ارب کا فلیٹ ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچا۔ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے کے پاس 9 ارب روپے کہاں سے آئے؟ پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئیں وہ آج تک نہیں دی گئیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر میلز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کرائی گئی۔ نیب ترامیم بحال کر کے قاضی فائز عیسیٰ نے میوچل لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا کیونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا۔ نواز شریف کے پاس 9 ارب روپیہ کہاں سے آیا، اس کا ہم حساب مانگتے ہیں۔ یہ مافیا ایک دوسرے کی کرپشن بچانے کے لیے ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے، یہی پاکستان کے سٹیٹس کو اور تحریک انصاف میں فرق ہے۔ مجھے بھی ڈیل آفر ہوئی، مگر جب میں نے کوئی چوری ہی نہیں کی تو سمجھوتا کیوں کروں؟ میں آخری دم تک ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ ہیں جناب عمران خان، وہ ابھی تک اپنے معاملے پہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
दूसरी तरफ शाहीन साहबाई साहब का इसी हवाले से एक ट्वीट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं, चारों तरफ से घेराव, जैसे जैसे सदर ट्रंप के हल्फ लेने के दिन करीब आ रहे हैं, फौजी जनता की घबराहट और परेशानी नजर आ रही है। सहाफ़ियों पर सख्तियाँ बहुत तेज़ कर दी गई हैं, लोग और सहाफ़ी मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, दुनिया ने बयानात की भरमार कर दी है और दबाव बढ़ रहा है। ये सब उस वक्त जब ट्रंप आया नहीं और फौज चाहती है कोई एक फैसला करें जिसे अमेरिका और सबको दिखा सकें। पाकिस्तान में अभी भी जमहूरियत है और सियासतदान अभी भी कंट्रोल में है। न जाने ये बेवकूफ़ लोग किसको उल्लू बना रहे हैं। सारी दुनिया जानती है अवाम के कातिल कौन हैं, भले ये रात की तारीकी में लाशें गायब कर दें। फ़ौज के अंदर बहुत बेचैनी है और अफसर खौफजदा हैं, मगर सब बेगैरत और ईमान बेच कर नहीं बैठे, सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार है और वो आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं समझ के शाहीन साहबाई साहब इस बात से क्या नतीजा अखज़ करना चाहते हैं। नहीं हो आगे वो कहते हैं, फ़ौजी जनता इधर उधर भाग रही है, घेरा तंग होता जा रहा है, अवाम ने खौफ की बजाय डट कर मुकाबला करने की ठान ली है और फौजियों को दुनिया का कोई मुल्क छुपने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ नाज़रीन, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।